जन्नत के पत्ते एपिसोड 6। शाम के साए गहरे पड़ रहे थे जब वो सुबांजी यूनिवर्सिटी पहुंची। सुबांजी अमरा की यूनिवर्सिटी थी। वहाँ 4 माह के एक सेमेस्टर की फीस भी $10,000 से कम न थी। शहर से दूर मज़ाफ़ात में वाक़ वो कद्रे गोलाई में तामीर करदा इमारत बहुत पुरसुकून दिखती थी। चूँकि वो जगह इस्तांबुल शहर से करीबन 45 मिनट के फासले पर थी, इसलिए सुबांजी में डे स्कॉलर्स नहीं होते थे। उसके तमाम तलबा और तालिबात बशमूल हाले नूर जैसे लोगों के, जिनके घर इस्तांबुल में ही थे, हॉस्टल में रिहाइश पजीर थे। यूनिवर्सिटी की इमारत से दूर बर्फ़ से ढके मैदानों में एक जगह थोड़े थोड़े फासले पर ऊंची इमारतें खड़ी थीं। वो इनके रिहायशी रूम ब्लॉक्स थे। अंग्रेज़ी हर्फ एल की सूरत खड़े तीन तीन इमारतें, जिनके कमरों के आगे बालकनियाँ बनी थीं। 6 कमरे एल की एक लकीर पर थे और 6 दूसरी लकीर पे थे। तुम्हारा कमरा दूसरी मंजिल पर है, हाले ने उनका सामान गाड़ी से निकालते हुए बताया। हया और डीजे दूसरा बैग घसीट कर ला रही थी। की शक्ल का डोरम ब्लॉक, जिसे हाले B1 कह रही थी, के बाहर गोलाई में चक्कर खाती सीढ़ियाँ खुले आसमान तले बनी थी, जो ऊपर तक ले जाती थी। लोहे की इन सीढ़ियों के हर 2 जीनों के दरमियान खला था और जीनों पे बर्फ़ की मोटी तह थी। ज़रा सा पाँव फिसले और आपकी टांग इस गैप से नीचे फिसल जाए। वो तीनों गिरती पड़ती बमुश्किल हया का सामान ऊपर लाई। कमरा तो अच्छा है, हम यहाँ रहेंगे। हया ने हाले की थमाई चाबी से अपनी डॉर्मेट्री का दरवाज़ा धकेला तो बेख्तियार लबों से निकला, हम नहीं, सिर्फ तुम, क्योंकि खतीजा का ब्लॉक B2 है, वो सामने है। उसने उंगली से दूर बर्फीले मैदान में बनी इमारत की जानिब इशारा किया। क्या मतलब? मैं इधर अकेली? वो दंग रह गई। बाद में रूम बदलवा सकती हो, रूम ऑफिसर से कहकर। अभी तुम आराम करो। हर कमरे में 4 स्टूडेंट्स होते हैं। हर स्टूडेंट की टेलीफोन एक्सटेंशन उसकी मेज़ पर होती है। आजकल छुट्टियां हैं, अक्सर तालिब इल्म अपने घर गए हुए हैं। तुम्हारा कमरा खाली है, मगर तुम जाकर अपने बेड पर ही सोना। तुर्क लड़कियों के बिस्तर पर कोई सो जाए तो वो बहुत बुरा मानती हैं। कोई मसला हो तो मेरा डॉर्म ब्लॉक B4 है, ओके? वो मुस्कुराकर बोली तो हया ने सर हिला दिया। टीजे ने बेचारगी से उसे देखा और हाले के साथ सीढ़ियाँ उतरने लगी। हाले सुनो, उस बिल्डिंग के पीछे क्या है? किसी ख्याल के तहत उसने पूछा। हाले मुस्कुराकर पलटी और बोली, जंगल। फिर वो दोनों जीने उतर गईं। वह एक झुरझुरी लेकर पलटी और अंदर कमरे में कदम रखा। कमरा खूबसूरती से आरास्ता था। हर दीवार के साथ एक एक डबल स्टोरी बंक रखा था। अमूमन ऐसे बंक्स में नीचे एक बेड और ऊपर भी बेड ही होता है, लेकिन इसमें नीचे बड़ी सी राइटिंग टेबल पड़ी थी। उसके साथ ही लकड़ी की सीढ़ी ऊपर जाती थी, जहाँ एक आरामदेह बेड था। मेज़ पे एक टेलीफोन रखा था। वो चारों बंक्स को देखती अपने नाम की मेज़ की कुर्सी खींचकर निढाल सी बैठ गई। एक थका देने वाला दिन साबित हुआ था, मगर अभी वो थकन के बजाय अजीब सी उदासी में घिरी थी। गैर मुल्क, गैर खित्ता, गैर जगह और तन्हा कमरा, जिसके पीछे जंगल था। उसे जाने क्यों बेचैनी होने लगी। वो फ्रेश होने के लिए उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी, ताकि बाहर कहीं बाथरूम ढूंढे। अभी उसने दरवाज़ा खोला ही था कि 2 कमरे छोड़कर एक कमरे का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक लड़का बैग उठाए निकला। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और फिर मुकफ़िल कर दिया। गर्ल्स हॉस्टल में लड़का? अगर पाकिस्तान में होती तो यकीनन यही सोचती, मगर ये बात तो सुबांजी के प्रस्पेक्टस में पढ़ चुकी थी कि वो मखलूत हॉस्टल था। अलबत्ता एक कमरे के अंदर सिर्फ एक ही सिन्फ के अफराद रह सकते थे। वो बददिल से होकर वापस कुर्सी पर आ बैठी। सामने वाली दीवार पर एक सफ़ेद और स्याह तस्वीर आवीज़ा थी। पेंसिल से बनाया गया वो खाका एक कुल्हाड़े का था, जिसके फल से खून की बूंदें गिर रही थीं। खाका बेरंग था, मगर खून के कतरों को शोख रंग से बनाया गया था। उसने झुरझुरी लेकर दूसरी दीवार को देखा। वहाँ एक लड़की के चेहरे का बेरंग पेंसिल से बना खाका टंगा हुआ था। वो तकलीफ की शिद्दत से आंखें मीचे हुए थी। उसकी गर्दन पे छुरी चल रही थी और उससे भड़कीले सुर्ख खून के कतरे टपक रहे थे। वो मुस्तरिब से उठ खड़ी हुई। उन तस्वीर वाली दीवार के साथ लगे बंक की मेज़ पे बहुत से चाकू और छुरियां कतार में रखे थे। हर साइज, हर किस्म और हर धार का चाकू, जिनके लोहे के फल मध्यम रोशनी में चमक रहे थे। वो एकदम बहुत खौफजदा होकर बाहर लपकी। कॉरिडोर में बहुत अंधेरा था। दूर नीचे बर्फ से ढके मैदान दिखाई दे रहे थे। वो तेजी से सीढ़ियों की जानिब बढ़ी। जैसे ही उसने पहले जीने पर कदम रखा, ऊपर छत पे लगा बल्ब एकदम जल उठा। वो ठिठक कर रह गई और गर्दन घुमाई। कॉरिडोर खाली था, वहाँ कोई नहीं था। फिर बल्ब किसने जलाया? उसकी गर्दन के पुश्त के बाल खड़े होने लगे। धड़कते दिल के साथ वो पलटी और जीने उतरने लगी। तभी एकदम ठा की आवाज़ के साथ ऊपर कोई दरवाज़ा बंद हुआ। उसने पत्थर बन जाने के खौफ से पीछे मुड़कर नहीं देखा और तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगती चली गई। आखिरी जीने से उतरकर उसने जैसे ही बर्फ़ पर कदम रखा, ऊपर बालकनी में जलता बल्ब बुझ गया। बाहर ज़ोर शोर से बर्फ़ गिर रही थी। ताज़ा पड़ी बर्फ़ से उसके कदम फिसलने लगे थे। सफ़ेद काले उसके बालों और जैकेट पर आ ठहरे थे। वो गिरते पड़ते डीजे के ब्लॉक की तरफ बढ़ रही थी। उसे पहली दफ़ा अपनी मांगी गई किसी दुआ पे पछतावा हुआ था। काश आज ये बर्फ़ ना पड़ती। टू की दूसरी मंजिल की बालकनी में दम लेने को रुकी। उसे मंजिल याद थी, मगर कमरे का नंबर भूल चुका था। उसने होठों के गिर्द हाथों का प्याला बनाकर ज़ोर से आवाज़ दी, डीजे, तुम कहाँ हो? डीजे, डीजे। एक दरवाज़ा झट से खुला और किसी ने हाथ से पकड़कर उसे अंदर खींचा। अगर तुम 2 मिनट
مزید تاخیر کرتی تو میں مر چکی ہوتی حیا۔ یہ بھی اسی طرح کی تنہا اور خوفزدہ لگ رہی تھی، مگر اس کے کمرے میں آ کر حیا کا سارا خوف اڑن چھو ہو چکا تھا۔ ڈرو مت، تمہارے لیے ہی تو آئی ہوں، مجھے پتا تھا تم اکیلی ڈر رہی ہوگی، ورنہ میرا کیا ہے، میں تو کہیں بھی رہ لیتی ہوں، وہ لاپرواہی سے شانے اچکار کر بولی، پھر بے اختیار جمائی روکی۔ خوف ختم ہوا تو نیند طاری ہونے لگی۔ مگر ڈی جے، میں سوں گی کدھر؟ ان 3 خالی بیڈز پر کانٹے بچھے ہوئے ہیں کیا؟ مگر حالے نے کہا تھا کہ ترک لڑکیاں فی الحال یہاں نہ حالے نور ہے نہ ہی ترک لڑکیاں، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے، غیر ملک میں اس کا سویا ہوا خوف خدا جاگ اٹھا تھا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ حال نور کو پتہ نہیں لگنے دے گا۔ اب بستر میں گھسو اور سو جاؤ۔ خدا جانے مجھے کس پاگل کتے نے کاٹا تھا جو ترکی آ گئی جھیل، پیچھے جنگل، اتنی وحشت۔ ڈی جے کمبل میں لیٹے مسلسل بڑبڑا رہی تھی، نیند سے تو وہ بھی بے حال ہونے لگی تھی۔ سو ڈی جے قریبی بنک کی سیڑھیاں پھلانگ کر اوپر کمبل میں لیٹ گئی۔ حیا، وہ کچی نیند میں تھی جب ڈی جے نے اسے پکارا۔ اس کی پلکیں اتنی بوجھل تھیں کہ انہیں کھول نہیں پا رہی تھی۔ سامنے والے کمرے میں بڑے ہینڈسم لڑکے رہتے ہیں، میں نے انہیں کمرے میں جاتے دیکھا ہے۔ اچھا، اس کا ذہن خنودگی میں ڈوب رہا تھا۔ اور سنو، وہ پلاؤ اتنا بھی برا نہیں تھا، ہمیں سفر کی تھکاوٹ کے باعث برا لگا۔ اور سنو، مگر ڈی جے کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی وہ سو چکی تھی۔ دروازے پر مدھم سی دستک ہوئی تو وہ سرد سے کرسی سے اٹھی، ایک نظر سوتی ڈی جے پہ ڈالی، دوسری اپنی زیر استعمال بنک پہ، جو دوبارہ سے بنا سلوٹ اور شکن کے بنایا جا چکا تھا اور جس پہ ترک لڑکیوں کے اعتماد کے خون کیے جانے کی کوئی نشانی باقی نہ تھی، اور دروازہ کھول دیا۔ سلام علیکم ایکسچینج اسٹوڈنٹس۔ حالے نور حشاش بشاش سے مسکراتی ہوئی کھڑی تھی، وہ یوں تھی گویا دھلی ہوئی چاندنی، سیاہ اسکارف چہرے کے گرد لپیٹے، ہلکی سبز لمبی جیکٹ تلے، سفید جینز پہنے، شانے پہ بیگ اور ہاتھ میں چابیوں کا گچھا پکڑے وہ پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ وعلیکم السلام، آؤ حالے۔ میں تمہارے روم میں گئی تھی لیکن تم وہاں نہیں تھی، میں نے اندازہ کیا کہ تم یہیں ہوگی۔ حالے نے اپنا بیگ میز پہ رکھا اور کرسی کھینچ کر نفاست سے بیٹھی۔ ہاں، میں آج صبح ہی ادھر آ گئی تھی، ڈی جے کی یاد آ رہی تھی۔ خدیجہ سو رہی ہے؟ حالے نے گردن اونچی کر کے اوپر دیکھا جہاں ڈی جے 2 موٹے کمبل خود پہ ڈالے سو رہی تھی۔ ہاں، اور شاید دیر تک سوتی رہے۔ اوہ، میں نے سوچا تھا کہ تمہارے فون رجسٹر کروانے چلے آج۔ ٹرکی میں غیر ملکی فون پہ ترک سم کارڈ 1 ہفتے کے بعد بلاک ہو جاتا ہے۔ ہاں بالکل، تم لوگ جاؤ اور میرا فون بھی لے جاؤ، میں 2 گھنٹے مزید سوؤں گی۔ کمروں کے اندر سے آواز آئی تو حالے مسکرا دی۔ مسکراتے ہوئے اس کی چمکتی سرمئی آنکھیں چھوٹی ہو جایا کرتی تھی۔ چلو حیا، ہم دونوں چلتے ہیں۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ کھڑی ہو گئی تھیں۔ حیا صبح اپنے کمرے میں جا کر فریش ہو کر آئی تھی، ابھی وہ سیاہ چوڑی دار پجامے اور ٹخنوں تک آتی سیاہ لمبی قمیض میں ملبوس تھی، شیفون کا دوپٹہ گردن کے گرد مفلر کی طرح لپیٹے اور اوپر لمبا سیاہ سویٹر پہنے ہوئے تھی جس کے بٹن سامنے سے کھلے تھے۔ کچھ دن میرے خوش قسمت دن ہوتے ہیں جب میرے پاس کار ہوتی ہے، اور کچھ دن بدقسمت جس دن میرے پاس کار نہیں ہوتی، اور آج میرا خوش قسمت دن ہے، حالے نے اٹھتے ہوئے بتایا۔ ابھی ہم قریبی دکانوں میں جائیں گے، اگر وہاں سے فون رجسٹر نہ ہوئے تو جواہر چلیں گے، اس کے بعد وہاں سے جہانگیر۔ جواہر؟ حیا نے ابرو اٹھائی، جہانگیر کو اس نے کسی ترک کا نام سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ جواہر شاپنگ مال ہے، یورپ کا سب سے بڑا اور دنیا کا چھٹا بڑا شاپنگ مال۔ اوہ اچھا، جیسے پارک ٹاورز؟ اوپر کمروں سے آواز آئی۔ پارک ٹاورز؟ حالے نے گردن اٹھا کر خدیجہ کے کمروں کو دیکھا۔ ہمارا پارک ٹاورز ایشیا کے سب سے بڑے شاپنگ مال میں شمار ہوتا ہے، وہ غنودہ آواز میں بولی۔ نائس، حالے ستائش سے مسکرا کر باہر نکل گئی۔ حیا نے اس کی جانے کی تسلی کر لی، پھر لپک کر پیچھے آئی اور سیڑھی پر چڑھ کر ڈی جے کا کمبل کھینچا۔ یہ پارک ٹاورز ایشیا کا سب سے بڑا مال کب سے ہو گیا؟ اس نے کون سے جا کر چیک کر لینا ہے، تھوڑا شو مارنے میں کیا حرج ہے؟ ڈی جے گڑاب سے کمبل میں گھس گئی۔ حالے ڈرائیو کرتے ہوئے متاسف سے بار بار معذرت کر رہی تھی، فون رجسٹر نہیں ہو سکے تھے۔ ایویا کی دکان پہلے تو ملی نہیں، دوسری موبائل کمپنیوں کی دکانیں ہی ہر جگہ تھیں، یوں جیسے آپ کو زونگ کی دکان کی تلاش ہو اور ہر طرف یو فون کی دکانیں ہوں۔ بمشکل ایک دکان ملی تو اس کا مینیجر شاپ بند کر کے جا رہا تھا، لاکھ منتوں پر بھی اس نے دکان نہیں کھولی اور چلا گیا۔ اب حالے مسلسل شرمندگی کا اظہار کر رہی تھی۔ بس کرو حالے، بعد میں ہو جائے گا، اب مجھے شرمندہ مت کرو۔ خیر، تمہارا دوسرا کام تو کروں، جہانگیر چلتے ہیں۔ حالے نے ایک گہری سانس اندر کھینچی، گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی اور کھڑکی کے باہر ہر سو برف دکھائی دے رہی تھی۔ تم ایڈریس دکھاؤ، ہم پہنچنے والے ہیں۔ کدھر؟ حیا نے ناسمجھی سے ڈرائیو کرتی حالے کو دیکھا۔ جہانگیر، اور کدھر؟ وہاں کیا ہے؟ تمہاری آنٹی کا گھر، کل کہا جو تھا کہ تمہیں لے جاؤں گی، صبح بتایا بھی تھا، بھول گئی؟ تم مجھے ادھر لے کر جا رہی ہو؟ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ ہاں نا، اب ایڈریس بتاؤ، اسٹریٹ نمبر تو مجھے یاد رہ گیا تھا، آگے بتاؤ۔ او حالے، اس نے ہڑبڑا کر پرس سے توڑا مڑا کاغذ نکالا۔ اس نے کاغذ پر دیکھا، وہاں علاقے کا نام سیہانگیر لکھا تھا۔ وہ اسے سیہانگیر پڑھتی تھی، اب اسے یاد آیا کہ ترکوں کا سی جیم کی آواز سے پڑھا جاتا تھا۔ اگر اسے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ ادھر جانا ہے تو وہ تحائف ہی اٹھا لیتی جو اماں نے بھیجے تھے، ذرا اچھے کپڑے ہی پہن لیتی، تھوڑا سا میک اپ ہی کر لیتی۔ لو، یہ تو سامنے ہی تھا، اب تم جاؤ، مجھے ادھر تھوڑا کام ہے۔ میرا نمبر تم نے فون میں فیڈ کر لیا ہے نا؟
جب فارغ ہو تو مجھے کال کر لینا، میں آ جاؤں گی۔ گھنٹہ تو مجھے لگ ہی جائے گا، پھر کھانا ساتھ کھائیں گے۔ گاڑی رک چکی تھی۔ حیا نے بے توجہی سے اس کی ہدایت سنی اور دروازہ کھول کر نیچے اتری۔ اس کے دروازہ بند کرتے ہی حالیہ گاڑی زن سے بھگا لی گئی۔ وہ ایک خوبصورت چھوٹا سا بنگلہ تھا۔ بیرونی چار دیواری کے بجائے سفید رنگ کی لکڑی کے باڑ لگی تھی۔ گیٹ بھی لکڑی کے باڑ کا بنا تھا۔ گیٹ کے پیچھے چھوٹا سا باغیچہ تھا اور اس کے آگے وہ بنگلہ۔ بنگلے کی گلابی چھت مخروطی تھی۔ داخلی سفید دروازہ ذرا اونچا تھا۔ اس تک چڑھنے کے لیے 2 اسٹیپس بنے تھے۔ اسٹیپس کے دونوں طرف خوش رنگ پھولوں والے گملے رکھے تھے۔ یہ تو تھی وہ چھوٹی سی جنت جس میں وہ رہتا تھا اور جس سے باہر نکلنے کا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ گیٹ کو دھکیل کر پتھروں کی روش پہ چلتی ان اسٹیپس تک آئی۔ اونچے سفید دروازے پہ سنہری رنگ کی تختی لگی تھی، سکندر شاہ۔ وہ ترک ہجوں میں لکھا نام اس کے پھپھا کا ہی تھا۔ گھنٹی کی تلاش میں اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ اس گھر میں بہت سی لکڑیوں کی کھڑکیاں بنی تھیں اور شاید کوئی کھڑکی کھلی بھی تھی جس سے مسلسل ایک ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی ہتھوڑے یا کلہاڑے کو لکڑی پہ زور سے مار رہا ہو۔ اس نے کپ کپاتی انگلی گھنٹی پر رکھی اور سنہری ڈور ناپ کے چمکتے دھات میں اپنا عکس دیکھا۔ کاجل سے لبریز بڑی بڑے سیاہ آنکھیں، دونوں شانوں پر پھسل کر نیچے گرتے لمبے بال اور سردی سے سرخ پڑتی ناک۔ وہ سیاہ لباس میں چینی کی مورت لگ رہی تھی، گھبرائی ہوئی پریشان سی مورت۔ اس نے گھنٹی سے انگلی ہٹائی تو ٹھک ٹھک کی آواز بند ہو گئی۔ چند لمحے بعد لکڑی کے فرش پہ قدموں کی چھاپ سنائی دی۔ کوئی انجان زبان میں بڑبڑاتا دروازہ کھولنے آ رہا تھا۔ وہ لب کاٹتے ہوئے کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ جب دروازہ کھلا، چوکھٹ پر بچھے ڈور میٹ پہ اسے دروازہ کھولنے والے کے پاؤں دکھائی دیے۔ اس کی نگاہیں دھیرے سے اوپر اٹھتی گئیں۔ بلو جینز اور اوپر گرے سویٹر میں ملبوس وہ ایک ہاتھ میں ہتھوڑی پکڑے کھڑا تھا۔ سویٹر کی آستینیں اس نے کہنیوں تک موڑ رکھی تھی اور اس کے کسرتی بازو جھلک رہے تھے۔ حیا نے دھیرے سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا سانس لمحے بھر کو ساکت ہوا تھا۔ وہ ویسا ہی تھا جیسے اپنے بچپن کی تصاویر میں لگا کرتا تھا۔ وہی بھورے مائل بال جو بہت اسٹائلش انداز میں ماتھے پہ گرتے تھے، پرکشش آنکھیں، اٹھی مغرور ناک، سنہری رنگت کے تیکھے نقوش۔ وہ ماتھے پہ تیوری لیا آنکھیں سکیڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ سن کم سن، اس نے ترک میں کچھ پوچھا تھا تو وہ چونکی۔ سبین سکندر، سبین سکندر کا گھر یہی ہے؟ جی یہی ہے، وہ انگریزی میں بتا کر سوالیہ جانچتی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس کو لگا وہ بوسفورس کے پل پہ ہتھیلیاں پھیلائے کھڑی ہے اور نیچے پانیوں کو چھو کر آتی ہوا اس کی بال پیچھے کو اڑا رہی ہے۔ وہ کسی گہرے خواب کی زیر اثر تھی، حسین خواب کے۔ میں ان کی مہمان ہوں، پاکستان سے آئی ہوں، وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ اس کے سامنے اس کی ساری خود اعتمادی ہوا ہو گئی تھی۔ ایک دم خود کو بہت کمزور محسوس کرنے لگی تھی۔ کیسی مہمان؟ اس کا انداز اکھڑا اکھڑا سا تھا، جیسے وہ کسی ضروری کام میں مصروف تھا جس میں حیا مخل ہوئی تھی۔ میں حیا ہوں، حیا سلیمان۔ اس نے پر امید نگاہوں سے جہان سکندر کا چہرہ دیکھا کہ ابھی اس کا نام سن کر اس کی پرکشش آنکھوں میں شناسائی کی کوئی رمق۔ کون حیا سلیمان؟ اس کے قدموں تلے بوسفورس کا پل شق ہوا تھا۔ وہ بے دم سی نیچے گہرے پانیوں میں جا گری تھی۔ کون حیا سلیمان؟ بے آواز دہراتے ہوئے وہ سنسی ہوتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی پلکیں جھپکانا وہ بھول گئی تھی۔ اس شخص کے چہرے پر زمانے بھر کی بیزاری اور اجنبیت تھی۔ پہچاننے یا نہ پہچاننے کا تو سوال ہی نہ تھا۔ جہان سکندر تو اس سے واقف ہی نہ تھا۔ کون مادام؟ اس نے قدرے اکتا کر دہرایا۔ حیا نے خفیف سا سر جھٹکا کر لب بھیجے۔ میں سبین پھپھو سے ملنے آئی ہوں، ان کے بھائی سلیمان کی بیٹی ہوں، وہ جانتی ہیں مجھے۔ اوکے اندر آ جاؤ۔ وہ شانے اچکا کر واپس پلٹ گیا۔ وہ جھجک کر اوپر زینے پہ چڑھی۔ پائیدان کو دیکھ کر کچھ یاد آیا تو فوراً پیر جوتوں سے نکالے اور لکڑی کے فرش پہ قدم رکھا۔ فرش بے حد سرد تھا۔ دور راہداری کے اس پار جہاں اس نے جہان کو جاتے دیکھا تھا، وہاں سے ہتھوڑے کی ٹھک ٹھک پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ وہ راہداری عبور کر کے کچن کے دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ امریکی طرز کا کچن نفاست سے آراستہ تھا۔ عین وسط گول میز کے گرد 4 کرسیوں کا پھول بنا تھا۔ ایک جانب کاؤنٹر کے ساتھ وہ حیا کی جانب پشت کیے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھوڑی تھی جس سے وہ اوپر کیبنٹ کے کھلے دروازے کے جوڑ پر زور زور سے ضربے لگا رہا تھا۔ وہ چند لمحوں کی شش و پنج کے بعد ڈھیٹ بن کر آگے آئی اور قطرے آواز کے ساتھ کرسی کھینچی۔ وہ بے اختیار چونک کر پلٹا۔ ڈرائنگ روم؟ خیر۔ وہ ناگواری سے لب بھیج کر واپس کیبنٹ کی طرف مڑ گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کیبنٹ کے دروازے کے جوڑ پہ کسی شے کو پکڑا رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے ہتھوڑی مار رہا تھا۔ حیا سلیمان نے زندگی میں کبھی اتنی تذلیل محسوس نہیں کی تھی۔ میم، میم۔ چند لمحے گزرے تو وہ اسی طرح اپنے کام کی طرف متوجہ چہرے پہ ڈھیروں سنجیدگی لیے پکارنے لگا۔ وہ انگلیاں مروڑتی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دفتن چوکھٹ پہ آہٹ ہوئی۔ راہداری سے برتن ہاتھ میں لیے سبین پھپھو اسی پل کچن میں داخل ہوئی تھیں۔ کندھوں تک آتے باب کٹ بال اور کھلے لمبے اسکرٹ کے اوپر سرمئی سویٹر پہنے وہ کچھ بولتی آ رہی تھیں۔ اسے بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک کر رکی۔ حیا، میرا بچہ، تم کب آئی؟ برتن کاؤنٹر پر تقریباً گرا کے وہ والہانہ انداز میں اس کی طرف لپکی۔ وہ جو جہان کے سرد مہر رویے پہ
بددل سی بیٹھی تھی، گڑبڑا کر اٹھی، بہت گرم جوشی سے اسے گلے لگا کر اس کی پیشانی چومی، پھر بے حد محبت و اپنائیت بھری نم آنکھوں سے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ فاطمہ نے بتایا تھا کہ تم کچھ روز تک آؤ گی ملنے، میں سوچ رہی تھی کہ تم تھکن اتار لو گی تو میں ہی خود تم سے ملنے آؤں گی، کیسی ہو تم؟ کتنی پیاری ہو گئی ہو۔ وہ اب اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی محبت سے اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہی تھی، میں ٹھیک ہوں پھپھو، آپ کیسی ہیں؟ وہ بدقت مسکراتی انہی کی طرح انگریزی میں گفتگو کر رہی تھی، تم کتنی بڑی ہو گئی ہو، آنکھیں تو بالکل سلیمان بھائی جیسی ہیں، لوگ کہتے ہیں میری آنکھیں میری اماں سے ملتی ہیں پھپھو۔ وہ ہلکا سا جتا گئی، بھائی مجھے تو تم میرے بھائی کا ہی عکس لگتی ہو، اور سب کیسے ہیں؟ وہ ایک ایک کا حال پوچھے گئی۔ وہ سب کی خیریت بتا کر کہنے لگی، آپ داور بھائی کی شادی میں نہیں آئی؟ داور بھی کتنا بڑا ہو گیا ہے ماشاءاللہ، شادی بھی ہو گئی؟ کیسی رہی شادی؟ میں نے ویڈیوز دیکھی تھی تمہاری۔ اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کون سی ویڈیو؟ اس کا سانس رکنے لگا تھا، ایک دم ہی کمرے میں بہت گھٹن ہو گئی۔ وہ جو داور کے ولیمے پہ اسٹیج پہ بنائی گئی تھی، تم نے ریڈ فراک پہن رکھی تھی، میں نے روہیل کی فیس بک پہ دیکھی تھی۔ روہیل سے کانٹیکٹ ہے آپ کا؟ اس کی رکی سانس ایک خوشگوار حیرت کے ساتھ بحال ہوئی۔ اور آپ فیس بک یوز کرتی ہیں؟ وہ ان دونوں کی جانب پشت کیے کیبنٹ کے دروازے پہ اسی طرح ضربے لگا رہا تھا۔ ہاں بس روہیل کے البمز دیکھنے کے لیے کرتی ہوں، تم استعمال کرتی ہو فیس بک؟ نہیں، پہلے کرتی تھی پھر چھوڑ دیا، مجھے یہ سوشل نیٹ ورکس پسند نہیں ہیں، ہر شخص آپ کی زندگی میں جھانک رہا ہوتا ہے، انسان کی کوئی پرائیویسی ہی نہیں رہتی۔ او حیا، تم جہان سے ملی؟ ایک دم خیال آنے پر انہوں نے گردن پھیر کر اپنے بیٹے کو دیکھا جو چہرے پر ڈھیروں سختی لیے اپنے کام کی طرف متوجہ تھا۔ جہان، تم حیا سے ملے ہو؟ یہ سلیمان بھائی کی بیٹی ہے، روہیل کی بہن اور تمہاری فرسٹ کزن۔ مل چکا ہوں۔ وہ اب جھک کر دروازے سے کیل نکال رہا تھا۔ یہ رشتہ داریاں یاد رکھنے کے معاملے میں بہت پور ہے، ویسے کوشش تو کرتا ہے اور اسے رشتے یاد بھی رہتے ہیں۔ دراصل پھپھو انسان کو رشتے تب یاد رہتے ہیں جب اس کے ماں باپ اسے رشتے یاد دلائیں۔ بچوں کا کیا قصور؟ سارا قصور والدین کا ہوتا ہے، اگر والدین ہی کبھی اولاد کو رشتے داروں سے نہ ملوائیں تو الزام کس کی سر رکھا جائے؟ سبین پھپھو کا جوش و خروش سے چمکتا چہرہ پھیکا پڑ گیا، مگر وہ اسی طرح تلخی سے کہتی جا رہی تھی۔ جہان اب بھی کام میں مصروف تھا۔ مثلاً اب آپ لوگ ہیں، آپ کئی دہائیوں سے ادھر مقیم ہیں اور شاید آپ کا واپس آنے اور اپنے خونی رشتوں سے ملنے کا دل ہی نہیں چاہتا، تو ہے نا یہ انفیئر؟ نہیں؟ پھپھو کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، لٹھے کی مانند سفید اور پھیکا۔ پھر وہ بدقت ذرا سا مسکرائیں اور سر جھٹکا۔ ٹھیک ٹھیک کہہ رہی ہو تم، بس کبھی آ ہی نہیں سکے۔ وہ اب مطمئن تھی، اسے اپنے لہجے پر قطعی افسوس نہیں ہوا تھا، یہ ان لوگوں کی بے رخی تھی جس کے باعث اس کا ان سے تعلق ایک سوال نشان بن کر رہ گیا تھا۔ وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق تھی، کسی کی منکوہا ہو کر بھی خاندان کے لڑکے اس سے امید لگانے لگے تھے اس کی کڑوی دوائی کا ذرا سا ذائقہ یہ ذمہ داران بھی تو چکھیں، جنہیں اپنے بیٹے کو یہ بتانا یاد رہا تھا کہ وہ اس کی کزن ہے، اور بس۔ دفعتاً اس کی نگاہ فریج کے اوپر رکھے فوٹو فریم پہ پڑی، اس میں ایک خوش شکل درمیانی عمر کے صاحب مسکرا رہے تھے، سر پہ آرمی کی کیپ اور کندھوں پہ سجے تمغے اور پھول ستارے۔ یہ پھپھا ہیں؟ وہ گردن اٹھا کر حیرت سے تصویر دیکھنے لگی۔ سبین پھپھو نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا اور دھیرے سے سر ہلا دیا۔ انسان کو رشتے تب یاد رہتے ہیں جب اس کے ماں باپ اس کو رشتے یاد دلائیں۔ وہ پلٹے بنا خاصا جتا کر بولا تو حیا چونکی۔ وہ تو اسے اتنا لاتعلق سمجھ رہی تھی، اس کا خیال تھا کہ جہان نے اس کی تلخ باتوں پہ دھیان نہیں دیا، مگر نہیں، وہ بظاہر نظر انداز کیے سب سن رہا تھا۔ وہ ذرا محتاط سی ہو کر سیدھی ہوئی۔ میرا مطلب تھا پپا آرمی میں تھے؟ پاکستان آرمی میں؟ نہیں۔ جہان ہتھوڑی سلیب پر رکھ کر آگے بڑھا اور فریج پہ رکھا فریم گرا دیا۔ تصویر والی طرف فریج کی چھت پہ سجدہ ریز ہو گئی۔ حیا، تم نے کھانا تو نہیں کھایا نا؟ میں بس لگا رہی ہوں۔ پھپھو اب سنبھل کر دوبارہ سے حشاش بشاش ہو گئی تھیں۔ حیا جواب دیے بنا تحیر سے فریج کے اوپر اوندھے منہ گرے فریم کو دیکھے گئی۔ اس کے ایک سوال کے جواب میں جس بدمزاجی سے جہان نے فریم گرایا تھا وہ ابھی تک اس پہ گنگ تھی۔ ممی، آپ کا کیبنٹ ریڈی ہے۔ وہ اب کیبنٹ کا دروازہ کھول بند کر کے چیک کر رہا تھا۔ تھینک یو جہان۔ اور باتھ روم کا نل بھی؟ پھپھو نے گول میز پہ پلاؤ کا بڑا سا پیالہ رکھتے ہوئے اسے یاد دلایا۔ اے ہائے، پھر وہی بدمزہ پلاؤ۔ وہ خفیف سے چھڑ جھٹک کر رہ گئی۔ رہنے دے پھپھو، میں کوئی اگر مگر نہیں، میں تمہارے لیے کچھ خاص نہیں بنا سکی، سو مجھے انکار کر کے اب شرمندہ مت کرو۔ جہان اب دروازے سے ڈبہ نکال کر اندر رکھی چیزیں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ دفعتاً ڈور بیل بجی۔ جہان نے رک کر راہداری کی سمت دیکھا، پھر ڈبہ وہیں چھوڑا اور باہر نکل گیا۔ شروع کرو حیا، پھپھو نے مسکراتی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اسے پلیٹ تھمائی۔ اس نے شکریہ کہہ کر چاول اور تھوڑا سا لوبیا کا مسالہ نکالا۔ راہداری کے اس پار جہان کسی مرد سے ترک میں کچھ بول رہا تھا۔ دونوں کی مدھم سی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ دوسرے ہی چمچے میں وہ پلاؤ اسے مزیدار لگنے لگا۔ ڈیجے صحیح کہتی تھی، ان کو کھانا صرف سفر کی متلی کے باعث بدمزہ لگا تھا۔ پھپھو، آپ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ حیا، اس کا چمچہ پکڑے منہ تک جاتا ہاتھ اور بات دونوں رک گئے۔ بے یقینی سے اس نے گردن موڑی۔ جہان راہداری سے اسے پکار رہا تھا۔ کیا اس مغرور اور بددماغ آدمی کو اس کا نام یاد رہ گیا تھا؟
وہ دھیرے دھیرے سے سڑک کنارے چلنے لگی۔ رسید ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ گھنٹہ بھر پہلے تک خود اس بات سے ناواقف تھی کہ جہانگیر جا رہی ہے۔ پھر اس AR کو کیسے معلوم ہوا؟ کیا وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا؟ کیا اس کا تعاقب کیا جا رہا تھا؟ لیکن ایک پاکستانی آفیسر کے ایک غیر ملک میں اتنے ذرائع کیسے ہو سکتے تھے؟ صرف اسے تنگ کرنے کے لیے اتنی لمبی چوڑی منصوبہ بندی کون کرے گا؟ وہ کالونی کے سرے پہ نصب بینچ پہ بیٹھ گئی۔ اس کی نگاہیں برف سے ڈھکی گھاس پہ جمی تھیں۔ اسے حالے کے آنے تک یہیں بیٹھنا تھا۔